आर्टिकल में जो कहा गया हुमैरा अजगर अली के बारे में कि ये तो ड्रग एडिक्टेड पर्सनालिटी, ये तो जो है वो नशे किया करती, ये इनके ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए हैं, जो कि उमूमी तौर पर कन्वेंशनली किए जाते हैं कि कोई भी लड़की अगर मीडिया के अंदर होगी तो वो बेकिरदार होगी, वो बेहया होगी, तो ये इंतहाई गलत मेंटालिटी है। सबको सब कुछ पता था कि वो किरदार उसका अच्छा नहीं है, वो फैशन करती है, वो ड्रग्स एडिक्टेड भी है, मगर किसी ने हमारे माशरे में ये चीज़ें कि 2 ईद गुजर गई, किसी ने पता नहीं किया। उसका हाथ जोड़ के कहूँगी, स्टॉप बीइंग सो चीप शिफा, प्लीज़। मर्द हजरात है, मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रा अपनी गैरत तब जगाया करें जब आपकी बेटी जो है ना वो आपसे लाताल्लुक़ हो जाए। और आप हाथ जोड़ के कहूँगी, हुमैरा अजगर की जितनी पिक्चर्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स, आप लोग मुसलमान हैं, प्लीज़ वो पिक्चर्स चाहे उनकी ज़िंदगी की थी, चाहे वो मौत के बाद की थी, खुदा उसको मत आप इतना सर्कुलेट करें। सलाम हो सकीना ज़फ़र का तमामी देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एज़ी में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुमैरा अजगर हमारी आर्टिस्ट और उन जैसी हमारी तमाम बहनें जो अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हैं। आज का प्रोग्राम मैं डेडिकेट करूँगी हुमैरा अजगर, जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी। सोशल टॉक विद एज़ी की आज की एपिसोड हर उस माँ, हर उस बहन और हर उस बेटी के नाम है जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, मगर ये माशरा उसे रोक देता है। तो जनाब, आज के एपिसोड में हमारे पास कोई मसाला नहीं आपको दिखाने के लिए और कोई सियासी पर्सनैलिटी भी नहीं है। हाँ, मगर एक ऐसे इंसान जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और हुकूक नस्वां के अलमबरदार भी हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। उनका नाम है ख्वाजा साद मोहम्मद से। आइए। वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल कि मैं आपके शो पे हूँ और आज बहुत सारी गुफ्तगू होने वाली है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो आपको बहुत अफ़सोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, जो वाक़या बहुत ही वायरल भी आजकल चल रहा है सीन। अच्छा, मैं आप लोगों को, ऑडियंस को बता दूँ कि ये हुमैरा वाला जो वाक़या हुआ, उसके लिए मैं चाहती तो फ़ौरन ही कैमरा पकड़ के और एक छोटी-सी रील जो कि आप सब देखते हैं, मैं बनाती हूँ। मगर मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं होता कि आप लाइमलाइट ले लो। जैसे कि आप देखते हैं, मीडिया से मुझे बड़ी मीडिया के लोग जो यूट्यूबर्स थे स्पेशली, उन्होंने जो हरकतें की हैं, किसी की भी मैयत के साथ जायज़ नहीं है। तो मैंने कोशिश की सब मामलात जो हैं सेटल हो जाए, हमारे पास कुछ असल हकीकत सामने आ जाए, उसके बाद बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने आज अपने शो पे इनवाइट किया है साद को। साद, बताएं, ये जो हुमैरा के साथ हुआ, ये सिर्फ हुमैरा नहीं है, हमारे माशरे में सिर्फ हुमैरा का एक नाम है, बाकी बहन बेटी हमारी जो है वो इसी तरीके से हमारे हाथों, माशरे के हाथों इस्तेसाल होता रहता है कि कोई नई बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? और जो स्पेशली मुझे ये भी बताएं कि मीडिया वालों ने जो इस पे काम किया है, उनकी फैमिली को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। व्हाट इज़ दिस? मतलब वो तो नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए देखिए, हुमैरा जो थी वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं लाई अपनी फैमिली को बीच में। तो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को इतना एक्सपोज, उसके घर पे जाके वीडियोज़ बनाना मैयत के साथ, उसके आपने ये देखा कि मैयत के साथ जो सेल्फीज़ बन रही थी, जो वो पूरा आपका एक था, वो जो एक छिपा वेलफेयर की जानिब से, उनकी नुमाइंदगी की जानिब से, उसके बारे में भी डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया सकीना साहिबा। बहुत कम लोग होते हैं जो इस किस्म के मौज़ूआत को जो है वो ज़रूर सामने लेके आते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक अकेली हुमैरा अजगर नहीं। अगर आप स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर ये वाक़यात को देखने बैठें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में मौजूद अगर जितने भी अब तक सर्वेज हुए हैं तो उनमें हमें पता चलता है चाइल्ड मैरिजेस हमारे सामने मौजूद हैं। छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को जो है वो तालीम के बजाय उनके हाथ में निकाहनामे थमाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि इन बच्चियों को जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। ये शादियां जब करके चले जाती हैं घरों पे तो इनका जो है वो सहारा, इन्हें पता होता है कि अगर हमने शौहर के सामने जो है
وہ اف بھی کر دی تو ہمیں جو ہے ہوں وہ جنسی تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا، ہمیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، بالکل تو وہ اس وجہ سے گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہیں، بالکل تعلیم سے ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ بالکل اور پھر جب حمیرہ اصغر جیسی جو باکردار لڑکیاں ہیں، جو ایک اسکلفل لڑکیاں ہیں، جب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے نکلتی ہیں تو لٹرلی ان کو اس سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ بلیک لسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوری ٹو کٹ یو سعد، با کردار آپ نے ایک ورڈ ابھی استعمال کیا، تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ لائک دیکھیں، آپ نے کہا وہ با کردار، ان کے ہی والد یہ کہہ رہے ہیں، چچا سے جو میں نے انٹرویو دیکھا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، رائٹ، ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو کہ مجھے نہیں لگتا، ٹھیک ہے وہ ماڈلنگ کرتی تھی، وہ ڈراموں میں آنا چاہتی تھی، تو اس کی پڑھائی بھی ان کو انہی کے گھر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو انہی کے گھر سے، میں نے آپ سے کہا نا، میں پہلے بہت پہلے چاہتی تو اس کے لیے لائم لائٹ لینے کے لیے ویڈیو بنا دیتی، مگر ہم نے ساری چیزیں دیکھی اور پھر اب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو جناب یہ ہے کہ یہاں تو عورت جو ہے وہ با کردار ہونا یا اس کا کردار نہ ہونا، مطلب میں یہ کہوں گی ساتھ کہ ایک عورت پورا اپنے آپ کو کور کر کے، آنکھوں تک کور کر کے بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی ہے، اپنی جاب پہ جا رہی ہے، یہاں جس نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں لیا بلکہ لیا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، ویوز ہو رہے ہیں، اور مطلب میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ با کردار کا ورڈ جو ہے نا مجھے بڑا ہرٹ کر گیا، مطلب اس کا باپ بھی اس پہ الزام لگا دیتا ہے، اس کا میاں جب چاہے الزام لگا دیتا ہے، بھائی اس کو جلا دیتا ہے، کاری کر دیتا ہے غیرت کے نام پہ، ہمارے معاشرے میں یہ سب کیا، مجھے نہیں سمجھ آتا با کردار ہونے کا کیا مقصد ہے، آپ پلیز اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جب میں نے یہاں لفظ با کردار کہا تو اس سے مراد بے کردار نہیں تھا، ہوں یعنی ایک ایسی شخصیت تھی جو باوقار شخصیت رکھتی تھی، ہوں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، جو بالکل جانوروں سے لوگوں کو محبت کرنا سکھاتی تھی۔ بالکل ہمارے یہاں آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ جو کردار ہے نا، کسی کا بھی اگر کریکٹر جو ہے بلڈ کیا جاتا ہے تو اس کو لباس سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جوڑ دیا جاتا جوڑ دیا جاتا ہے، کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ کو جو پہننا ہے آپ پہنیے۔ ایک عورت جینز پہن کے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ایک عورت کنونشنل ڈریس جیسے آپ نے شلوار قمیض ویئر کیا ہوا ہے وہ بھی ویئر کر سکتی ہے۔ اصل میں جو کہا گیا حمیرہ اصغر علی کے بارے میں کہ یہ تو ڈرگ ایڈکٹڈ پرسنالٹی تھی، یہ تو جو ہے وہ نشے کیا کرتی تھی، یہ ان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں جو کہ عمومی طور پر کنونشنلی کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی اگر میڈیا کے اندر ہوگی تو وہ بے کردار ہوگی، وہ بے حیا ہوگی، تو یہ انتہائی غلط مینٹالٹی ہے، یہ سکھ مینٹالٹی ہے اچھا جو ہمارے میں معاشرے کے اندر جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے۔ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سب کو سب کچھ پتا تھا کہ وہ کردار اس کا اچھا نہیں ہے، وہ فیشن کرتی ہے، وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بھی ہے، مگر کسی نے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ 2 عید گزر گئی، کسی نے پتہ نہیں کیا، اس کا پتہ یہ سب کچھ ہے ان کو کہ وہ اتنی بری تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ یہ کرتی تھی، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ 2 عید گزر گئی مگر کسی نے پتہ نہیں کیا۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ، سب سے پہلے تو حمیرہ اصغر کے جو ماں باپ ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ ان کے بچے ڈرگ بھی کرتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، اور ریپسٹ، ہاں زانی، جی سیم جی جی سیم، تو سوری وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کو ڈس اون نہیں کرتے، مطلب ایٹ لیسٹ ان کی لاش کو اتنا ویٹ کروانا، اور میں حیرت کرتی ہوں ہماری اولاد چند گھنٹوں کے لیے ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے وہ ہمیں انفارم کر کے نہیں گئی، فار ایگزامپل میرا بیٹا ہے، مجھے انفارم کر کے نہیں گیا، پکنک پہ چلا گیا، میں ایگزامپل دے رہی ہوں یہاں پہ، تو کیا میں اس سے کہوں کہ نہیں بھائی مجھے تو آپ سے ناراضگی ہو گئی، میں آپ کو ڈس اون کرتی ہوں، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، میں جو ہے اس کو ڈس اون کر دوں گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، ہماری جو مینٹلٹی ہے نا وہ بدلنی پڑے گی معاشرے کے ساتھ، کہ آپ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اپنی اولاد کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، میں مانتی ہوں کہ اس نے آپ کی بات نہیں رکھی، وہ میڈیا میں گئی، مگر کیا اس کا مقصد تھا کہ اس کو ڈس اون کر دیا جائے اور اس کی جو اس کی خبر پرسی نہ کی جائے، اس کو خبر گیری کی ہی نہیں گئی اس کی، اور وہ 10 مہینے تک، وہ 9 مہینے تک، کوئی 6 مہینے تک بول رہا ہے، یار میں کہتی ہوں کہ 1 مہینہ انف تھا،
اگر آپ کی بیٹی نہیں آپ کے کانٹیکٹ میں آ رہی تھی تو آپ کو ہلنا چاہیے تھا. وہ کراچی میں ہی تو رہ رہی تھی, کون سا کہاں پیرس ویرس چلی گئی تھی. پیرس میں بھی بچوں کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو یہ ہوا ہی نہیں. بھائی تھے ماشاءاللہ, ان کے 2 بھائی ہے میں نے سنا ہے, تو ان کو نہیں ہوا کہ ہم اپنی بہن کی ذرا خبر گیری کریں کہ وہ کہاں ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ دیکھیں سکینہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ جو عورت ہے نا, اس کو جب آپ ایک مکمل انسان سمجھیں گے نا, تو پھر آپ اسے وہی سب کچھ فراہم کریں گے جو آپ ایک اپنے بیٹے کو فراہم کرتے ہیں. اگر آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر آپ کا بیٹا ریپسٹ ہو, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ رات کو نکل رہا ہے اور جب جو اس کا جی چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے. ویسے یہاں پہ ایک مینٹالٹی اب ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے پیرنٹس بچوں کو بھی اپنے ہی انداز سے چلانا چاہتے ہیں. وہ ان کو ٹوائس سمجھتے ہیں, وہ ڈکٹیشن ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں تم نے ویسے ہی کرنا ہے. اگر بچہ لٹریچر پڑھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں, تم نے تو انجینئر ہی بننا ہے, اور وہ انجینئر نہیں بنتا تو اس کو بہت سارے ٹراما سے جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے. تو حمیرہ کی غلطی ہی یہی تھی کہ وہ ایک ریبیلین تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج وہی 4 دیواری کے اندر جو ایک گھٹ گھٹ کر عورت زندگی کاٹتی ہے نا, وہ کاٹتی تو آج اسے سب جو ہے نا یہ سب نہ جھیلنا پڑتا. لیکن چونکہ وہ ایک, میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ ایک باشعور لڑکی تھی, باوقار لڑکی تھی, تو اس نے اس معاشرے سے بغاوت کی. وہی دقیانوسی خیالات, زہریلی روایات, وہی گلی سڑی سوچ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی, اور اسی وجہ سے وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والد جو ہیں وہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے اور اسے تنہائی جھیلنی پڑے گی. وہ ایک زندہ لاش کی مانند زندگی گزار رہی تھی. اور اس کے بعد آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہے ان کے والدین نے, یعنی ان کے, میں والد کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ کوٹ کروں گا کیونکہ ڈی آئی جی اسد رضا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو جب کال کی گئی تو انہوں نے کہا ہم تو کئی عرصے سے لا تعلق ہو چکے. آپ اپنی بیٹی سے کس طرح لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ایک مقدمہ ان کے والد پہ درج کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو مینٹلی طور پہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ نے اس کو سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اس کا بائیکاٹ کیا. سکینہ صاحب, میں چھوٹی سی بات اور کہوں گا کہ ہم انسان جو ہے نا وہ ایک سوشل اینیمل ہے اکارڈنگ ٹو دا ایولیوشنری پروسیس. اگر آپ ہم میں سے سوشل نکال دینا تو ہم کیا رہ جائیں گے؟ صرف اینیمل. تو آپ یقین کیجئے, بہت پیاری بات کیا. وہ حمیرہ ایسی زندگی گزار رہی تھی, کسی کو حمیرہ کی یاد نہ ستائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال, ان کے جو بھائی ہیں نوید صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے تک ہمارا رابطہ ہوا تھا, اس کے بعد رابطہ ہی نہیں ہوا. یار کیسے بھائی ہیں آپ؟ آپ کی اپنی بہن سے فون پہ اگر رابطہ نہیں ہو رہا, ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہو رہا, آپ ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. آپ پولیس سے رابطہ کر سکتے تھے. آپ ان کے قریبی جو ان کے دوست تھے, فالوورز تھے, 7 لاکھ سے زائد فالوورز, ان سے کسی سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا. اور آپ سے اگر رابطہ نہیں ہوا تو آپ کو اپنی بیٹی کی یاد نہ ستائی. اس کا مطلب کلیئر یہی ہے کہ یہ وہی میسوجنسٹک مینٹالٹی ہے, یہ وہی نفسیات ہے جو عورت سے نفرت سکھاتی ہے. یہ اسی میں پلے بڑھے, اور انہوں نے وہی دیکھا کہ بیٹی نے چونکہ ہماری بات نہیں مانی تو اب اس سے لا تعلق ہو جائے اور وہ گٹ گٹ کے تنہائی میں خود ہی مر جائے گی. وہی انا والی بات آ جاتی ہے نا بیچ میں. اچھا مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا جو ہے میڈیا کا کردار کیا رہا, اور چھیپا صاحب کی جو چیزیں تھی, بہت ساری چیزیں, تو اس کو ہم کس طرح, ایک ویلفیئر کو کیا ایسا ہونا چاہیے تھا, اور میڈیا کا کردار جس طریقے سے فوٹوز. اچھا میں خدا را ہاتھ جوڑ کے کہوں گی, حمیرہ اظہر کی جتنی پکچرز ہیں, جتنی بھی پکچرز, آپ لوگ مسلمان ہیں پلیز, وہ پکچرز چاہے ان کی زندگی کی تھی چاہے وہ موت کے بعد کی تھی, خدا را اس کو مت آپ اتنا سرکولیٹ کریں. اس قدر سرکولیٹ ہو رہی ہیں ان کی چیزیں, ان کے کلپس. دیکھیں ایک انسان مر گیا, اس کی آپ لوگوں نے AR پہ ایک پروگرام آتا تھا, اس کے حوالے سے بھی بہت ساری سرکولیٹ کر رہی ہیں, اس پہ بہت ساری چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ اس کو آپ سرکولیٹ, تصویروں کو ایٹ لیسٹ سرکولیٹ نہ کیا جائے. باقی آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت پیاری بات کی جو شروع میں آپ نے کہا نا کہ چیپا صاحب کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے. میں عبدالستار عیدی صاحب ہو گئے, میں چیپا صاحب ہو گئے, ان دونوں کو ان کی جو خدمات ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کروں گا شروع سے ہی. لیکن یقین کیجئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے نا اس میں جو رہنے والے افراد ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پاپولسٹ اپروچ جو ہے نا وہ ایک جانب ہے,
تو وہ بھی اسی طرح چل پڑتے ہیں. چیپا صاحب نے ایک عرصے انسانیت کی خدمت کی ہے اور ابھی بھی یقینی طور پہ ان کا ویلفیئر جو خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ قابل تحسین ہے. لیکن جس رخ پہ اب چیپا صاحب چل پڑے وہ بہت سوالیہ نشان ہے. کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے؟ آپ ان کی ابھی کرنٹ ریلز دیکھ لیں جو وہ وائرل کر رہے ہیں، جو جس کے اندر جو ہے وہ اپنی چیپ پبلسٹی کروا رہے ہیں. جو ایک مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ ڈرامیٹیکلی سوشل ایشوز کو دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، ان کا آپ مذاق بنا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ کیک کے اوپر جو ہے کیک دیتے ہوئے کہ جو ہے یہ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ چیپا صاحب نے دیا ہے اور اس کیک پہ چیپا لکھ رہے ہیں. اچھا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنے بھی ویلفیئر ہے، ایدی صاحب جو تھے ان کو ہم سلوٹ کرتے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایدی صاحب کے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جو بہت ہی کوئی ایک ایسا واقعی کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہو کیمرے سے ہٹ کے. جہاں کیمرہ آن ہوتا ہے نا، انسان کی نفسیات، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو شیپا صاحب ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر کیمرہ، اچھا میں نے ان کے جب میڈیا کو گفتگو چل رہی تھی ان کے بھائی کے ساتھ جب وہ آئے تھے تو میڈیا میں بھی بہت دیکھا، ان کی ضد یہی تھی اس وقت آن کیمرہ کہ ہم آپ کی بہن کی لاش لاہور میں پہنچا دیں گے. ارے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کر لوں گا، نہیں میں کر دوں گا. چیپا پورا یعنی پوری سارے اخراجات جو ہے پوری انہوں نے ساتھ مارکیٹنگ اسٹنٹ کر لیا چیپا کا بورڈ پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کا، اس کی یہ مارکیٹنگ اسٹنٹ نہیں ہے سر. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی اسٹاپ بینگ سو چیپ چیپا صاحب پلیز. اور انسانیت کی خدمت کریں، آف کیمرہ کریں. آف کیمرہ آپ لوگوں کی جو ایمبولینس ہے ان کو کال کی جاتی ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تبھی تو وہ بندہ انتقال کر گیا روڈ کے اوپر. آپ اس سے کہہ رہے 5,000 روپے دیں تو وہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا، ہاسپٹل تک. تو پلیز چیپا صاحب کی ریکویسٹ ہے آپ سے، اور آپ کے ورکرز کو بھی کچھ مینر سکھائیں کہ کوئی مرے ہوئے کی میت کی سیلفیز نہیں ہوتی، ویڈیو نہیں بنائی جاتی. اللہ کے حضور گئی ہے، چلی گئی ہے وہ جان، اب پیچھا چھوڑ دے اس جان کا پلیز. ایسا ہی ہے سکینہ صاحبہ، میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ جس رخ پہ وہ چل پڑے ہیں اس رخ سے پھر آپ کو یہی سب کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. وہ صرف آپ نے بورڈ دیکھا، آپ یہ دیکھیں پریس کانفرنس کے درمیان جو ٹیبل ہے اس کے اوپر کپڑا بھی ڈلا ہوا ہے، اس پہ بھی چیپا 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 لکھا ہوا ہے. مارکیٹنگ یعنی مارکیٹنگ اسٹنٹ ہے نہیں اور کیا ہے. اور چیپا صاحب ہی آپ کو یہ سب کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ابھی وہ امریکہ سے خاتون جو ہے وہ آئی، ان کو بھی لیے چیپا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اور لٹرلی جس طریقے سے جو یہ حرکات کی جا رہی ہیں یہ لٹرلی قابل مذمت ہے. اور ہمارے یہاں لیکن روایات یہی رہی ہیں کہ پہلے جو ہے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، آپ گٹ کے تنہا مر جاتے ہیں، اس کے بعد سب جو ہیں وہ آپ کو اون کرنے پہنچ جاتے ہیں. یہ جتنے اداکار ہیں اور یہ اداکارائیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی لاش جو ہے ان کا فیونرل کا جو ہے وہ خرچہ اٹھائیں گے، میرا یہ سوال ہے، انسان تو مر گیا، اس کے بعد اس نے ویسے ہی مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد تو اس نے ویسے ہی ڈیکمپوز ہو جانا ہے. آپ یہ بتائیں اس کی زندگی میں آپ نے کیا کیا، صرف اتنا سے اپنی کنٹریبیوشن بتا دیجئے تاکہ ہم مان لیں کہ آپ نے کچھ کیا. نہیں، ابھی میں نے کسی آرٹسٹ کا سنا تھا کہ واٹس ایپ گروپس بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کچھ انہوں نے کنیکٹیوٹی بنائی ہے جس کے اندر سارے آرٹسٹ ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کی حال احوال لیا جائے گا. تو آپ لیٹس سی، یہ پہلے عامر لیاقت صاحب تھے، ان کے بارے میں بھی ان کی جب ہو گئی وفات ہو گئی اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی. ابھی ایک عائشہ جو ہے ہماری بہت سینئر آرٹسٹ تھیں، میں نے ان کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے ہیں، بہت پسند تھی مجھے. تو ایز اے سوسائٹی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اتنے ہی بالکل ہم اپنے سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. جو جی رہا ہے جیے، جو مر رہا ہے مر رہے، جو مفلسی سے مر رہا ہے، جس نے ہمارے پڑوسی نے 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی ہے، ہمیں تب بھی زحمت نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. بھائی ہم بحیثیت مردہ قوم ہو گئے ہیں اندر سے. اور میں تو بہت ہی شرمسار ہوں. حمیرہ میری بہن کہیں ہماری، کیونکہ ظاہر ہم میڈیا میں کام کرتے تو میں اپنی بہن ہی کہوں گی، مگر اب کیا کر سکتے ہیں اس ذہنیت کا کہ انسان مر گیا مگر اس کی لاش کے ساتھ آپ یہ ہے کہ اس کی تصویروں کو آپ سرکولیٹ کر رہے ہیں. اس سے میں بہت ہی زیادہ ڈسہارٹ ہوں. اور یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سکینہ صاحبہ آپ نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا ہے، ہمیں اس قسم کی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آنر کلنگ نہیں کرنی، ہمیں اپنی آنر کو مارنا ہے. کیونکہ آپ کی جو غیرت ہے نا وہ غیرت نہیں ہے، وہ بغیرتی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی سے صرف اس بنا پہ لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کا حصہ بن چکی ہے، وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے چلی گئی ہے. تو اس سے بڑی اس باپ کے لیے بغیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انسان سے لا تعلق ہو رہا ہے، اسے اس کے دل میں وہ سینٹیمنٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو مکمل انسان سمجھ سکے. آپ یقین کیجئے
یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ وہ برسوں پرانی ریڈیکلائزیشن ہے کہ آپ جو ہے اگر اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکلتا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے گی، اور یہ باغی ہوگی تو یہ بدتمیز ہو جائے گی. آپ نے سنا ہوگا، آپ خود خاتون ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہیں جو خواتین کے مسائل ہیں. میں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے افراد جو ہیں ان کو تو جو القاب دیے جاتے ہیں جب ہم خواتین کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہجڑا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ جو ہے وہ خواجہ سرا کا جو ہے لقب دے دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں گے ٹرانسفوبک سوسائٹی ہے، یہ ہوموفوبک سوسائٹی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اس قسم کے جینڈرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن خیر، لیکن تو ہمارے جو یہ مرد حضرات ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اپنی غیرت تب جگایا کریں جب آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ آپ سے لا تعلق ہو جائے. آپ جو ہے اس سے تب رابطہ کرنے کی کوشش کیا کریں. انسانیت اس کا نام ہے. انسانیت یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے میٹھے میٹھے بیانات دے رہی ہے اور آپ جو ہے اس کی لاش بھی قبول نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ باپ کہلانے کے بھی قابل نہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ سعد، آپ نے ٹائم دیا اپنا، اور آپ کو سعد کو انوائٹ کرنے کا شو پہ مقصد صرف یہی تھا کہ بینگ اے مین، دیکھیں میں ایک عورت ہوں، میں اس شو پہ ہوں، آپ بینگ اے مین آپ کی کیا ذہنیت ہے، کیا یہ یعنی یہ تبصرہ ہونا چاہیے ایک میل اور ایک فیمیل کا، تاکہ پبلک کو، آڈینس کو بھی دو قسم کی رائے مل سکے، دو قسم کی رائے مل سکے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا، اور ان فیوچر بھی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو پہ آئیں اور ہم ڈسکشن کریں، ہیلدی ڈسکشن کریں. بہت شکریہ سکینہ صاحبہ. بس ہمارا بھی یہی ایک خواب ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو وہ مکمل وہی ایکول رائٹس اس کو دیے جائیں، اس کو ایکول جائیداد میں حصہ دیا جائے، اس کی بات کو ایکول ترجیح دی جائے، اس کی بات کو ایکول جو ہے وہ سنا جائے، اس کو ورک پلیس ہریسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے ننھی عمر میں جو ہے نکاح نامے نہ تھمائے جائیں، اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سیکشول ہریسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر یقین کیجئے یہ میسوجنسٹک مینٹالٹی سوسائٹی سے ختم ہو جائے گی، ہم یقین کیجئے وہی مکمل انسان کہلانے کے لائق ہو جائیں گے جو اس وقت ویسٹ کے افراد. بالکل. ویسے میں لٹرلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنل میسوجنی ہے، ایک اگر آپ 19ویں صدی کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک نیگیٹو سوچ دکھتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایوالو کرتے جا رہے ہیں اور ہم ڈیوالو کرتے جا رہے ہیں. ہم پیچھے ڈارک ایجز کی طرف جا رہے ہیں، وہ ڈارک ایجز سے نکل کر جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کی طرف قدم رکھتے ہیں. تو خدارا اپنی بیٹیوں کو ایک مکمل انسان سمجھیں، ان کو مکمل رائٹس دیجئے، اور جب گھروں سے آپ انہیں بیاہ کریں نا تو انہیں یہ نہ کہیں کہ بیٹا تمہارا وہاں سے جنازہ اٹھے، بلکہ یہ بتائیں کہ اگر بیٹا وہ تمہاری زندگی کو جنازے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ہم تمہارے لیے باہیں کھولے کھڑے ہیں، ہم تمہیں اتنا ہی ایکول محبت دے سکتے ہیں جتنی تم وہاں سوچ کے جا رہی ہو. لیکن بہرحال اس عورت کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہاں بھی گٹ گٹ کے مرنا ہے تو وہاں بھی تانے ہی گٹ گٹ کے مرنا ہے، تو وہ بیچاری مرنا جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے اور ترجیحات دیتی ہے. آپ یقین کیجیے گا، بس میں ایک سروے بتاتا چلوں کہ ابھی جینڈر گیپ سروے آیا ہے 2025 کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان 148 ممالک میں سے 148ویں نمبر پر آیا ہے جینڈر گیپس پالیسیز کے اندر. یعنی الٹریسی سب سے یہاں پہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے. ٹھیک ہے، جاب سب سے کم ہے، خواتین گھر سے باہر نکل کے جابس نہیں کر سکتی. ابھی اس وقت ہم پارک میں موجود ہیں، آپ مجھے بتا دیں آپ نے کتنی خواتین کو دیکھا کہ یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہی ہوں؟ نہیں کر سکتی. لاہور میں پارک کے اندر عورت نکلتی ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو فٹ کرنے کے لیے، تو کہا جاتا ہے آپ بے حیائی پھیلا رہی ہیں، آپ یہاں سے باہر نکلیں. آپ اپنی مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی. آپ کو جو ہے ایک سیکشول ٹوائے سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے آپ جب مریں گے تو آپ کو ایسی 72 اور ملیں گی، بلکہ اس سے اور زیادہ خوبصورت 72 اور ملیں گی. تو اس کے بعد آپ پھر کیا سمجھتے ہیں عورت کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ ایک ڈیمونک پرسنالٹی سے آپ لوگوں کو جو ہے یہ میسوجنسٹک اور پیٹریارکلسٹ اپروچ رکھنے والے افراد جو ہیں وہ تشبیہ دیتے ہیں. تو یقین کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس دن عورتوں کو مکمل رائٹس فراہم کر دیں گے، آپ کو حمیرہ اصغر جیسے واقعات نہیں دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو پیار محبت کی شادی کرنے پر زندہ جلایا جا رہا ہے. آپ ایکسیپٹ کرنا سیکھیے، کیونکہ یہی غیرت مند افراد کرتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ غیرتی نہیں بلکہ بغیرتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سعد، آپ کے ساتھ بات کر کے جو ہے وہ میرا کچھ دل ہلکا ہو گیا، کیونکہ دیکھیں جو چیز ہم بینگ عورت میں دیکھ رہی ہوں اس معاشرے میں، اس کے مجھے
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس قدر عورت اور مرد کے اندر اتنی تفریق کیوں ہے. مطلب ایک آدمی اس معاشرے میں سب کچھ کر سکتا ہے، ایک عورت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اتنی ہرڈلز آ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. مگر اینی ویز یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس پہ ہم بہت ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے سکینہ ظفر کو سوشل ٹاک وتھ ایس جی سے. اللہ حافظ.